अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज 4 की टॉप स्टोरीज आपके सामने लेके हाजिर हूं। आज की स्टोरीज जब मैं स्टडी कर रहा था तो स्टडी करते हुए यकीन माने मुझे कुछ जगहों पे हंसी भी बहुत आ रही थी। मैं जब आगे जाके एलेबरेट करूंगा तो यकीन माने आप भी इन स्टोरीज को बड़ा एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इंडिया ने एक कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा पाकिस्तान को एक ऐसी साइड पे धकेलने की जिस साइड से पाकिस्तान बहुत मुश्किल से निकला है, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी वार किया और एक ऐसा थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि शायद वो बिलबिला उठा है अब इंडिया। एक तो स्टोरी ये डिस्कस करेंगे, पूरा इसमें डिटेल आपको बताऊंगा कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं। नंबर 2 पे जो हमारी बड़ी स्टोरी है वो ये है जी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मंदिर का घंटा समझ लिया है जी शायद, या कोई घंटा समझ लिया खाली कह सकते हैं कि जैसे जब दिल करता है वो बजा के चले जाते हैं मोदी साहब को, और इस दफ़ा भी उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया है। इस स्टोरी को जब मैंने पढ़ा तो यकीन माने सबसे पहले मेरा कहका निकला था, उसके बाद मैंने इसे बाकी डिटेल से आगे जाके पढ़ी थी कि स्टोरी की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी थी। और उसके बाद जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जनाब मिस्टर मोदी के हवाले से ही है। और मोदी साहब ने क्या काम किया है कि पिछले कुछ दिनों में दौरे पे दौरे किए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें अक्सर ऐसे ममालिक हैं जहां वो पहले कभी नहीं जाया करते थे, लेकिन अब यकीनन उन्हें उन ममालिक की भी याद आ रही है जिनकी वो औकात ही कभी नहीं समझा करते थे। तो ये दौरे वो क्यों कर रहे हैं और दौरों की इतनी एक्सेसिव तादाद क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत उन्होंने छोड़ ही दिया है मुकम्मल। अब चलेंगे जी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, पाकिस्तान में गधों के हवाले से। गधों के हवाले से क्या बड़ी खबर आई है ये आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन डाल एक दफा गधों ने वक्ता दिया है, ये भी स्टोरीज जानिएगा आज ही के इस व्लॉग में। तो चलते हैं डिटेल से स्टोरीज की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी ये है जी कि रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है पाकिस्तान ने। इस कॉन्फ्रेंस में जी काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका के आला ओहदेदारान जिनका डिफेंस से ताल्लुक है वो शामिल थे, और ये मेजबानी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। और ये बहुत बड़ा जवाब था इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकन जनरल का इस तरह आना ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये याद होगा आपको, जनरल कुरेला वही जनरल हैं कि जिन्होंने एक दफ़ा कांग्रेस की एक कमेटी में बयान देते हुए ये भी बताया था कि जब शरीफुल्लाह जो एक दहशतगर्द है, जो एक वाक़े में इन्वॉल्व था, धमाका हुआ था अफगानिस्तान के अंदर और बहुत से अमेरिकन फौजी उसके अंदर मारे गए थे, तो उस का जो प्लानर था वो शरीफुल्लाह था। तो शरीफुल्लाह को पकड़ के पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया था, और जब ये पकड़ा गया था तो जनरल आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला को ही कॉल करके कहा था कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए हायर अथॉरिटीज को अपनी, मतलब के मार्को रूबियो को और डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमने ये दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। तो ये वही जनरल कुरेला है, पाकिस्तान आए हैं, इन्हें निशाने इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया है यहाँ पे। और ये एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिफेंस की यकीनन बात हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है मैसेज कन्वे होना कि ये सारा रीजन इकट्ठा हो गया है पाकिस्तान के साथ। और उसके अलावा अमेरिका को भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का अंदाजा है कि वो आके पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें शिरकत यहां पे वो कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक चीज मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि लोगों को अमेरिका पे एतबार नहीं है। याद रखें इस चीज को कि पाकिस्तान को भी अपना मुफाद ही अजीज है, किसी और भी मुल्क को अपना मुफाद ही अजीज होगा। एक साइड पे अगर हम ये देखें कि अमेरिकन दूसरी साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं, या इंटरनेशनल पावर्स दूसरी साइड पे जाके खड़ी हो जाती हैं और पाकिस्तान की मुखालफत करती हैं, तो क्या हमारे लिए वो बेहतर होगा, या हमारे लिए ये बेहतर है कि ये पॉस्चरिंग के वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। आगे जाके इतने बच्चे ये बेवकूफ हम भी नहीं है, हमें भी पता है कि अपने मुफादात का तहफ्फुज कैसे करना है, कौन सी बात मानी जा सकती है, कौन सी बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन है, इस पोजीशन पे पाकिस्तान का खुश होना ही बनता है। तो जो इंतहाई नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जिन्हें हर वक्त ये लगता है कि हर चीज में साजिश ही है, तो जरूरी नहीं होता कि हर वक्त साजिश ही हो। बाज़ औक़ात हो सकता है आपकी अपनी ही किसी मेहनत का आपको सिला मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि हम इतने नेगेटिव माइंडेड हो चुके होते हैं तो बार हम अक्सर औकात यही सोच रहे होते हैं, या इस तरह के लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद इसके अंदर भी कोई साजिश ही मौजूद ना हो। अब इसी के अंदर एक और भी कड़ी है कि इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है, और वहां पे मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से काविशों को बहुत माना है, तस्लीम किया है पाकिस्तान की कुर्बानियों को। अब आपको याद होगा कि एक रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की एक फेक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम का पहले वाकया कबूल किया, उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, और इंडिया ने इल्जाम लगाया कि यह पाकिस्तान की किसी तंजीम से जुड़ी हुई है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी तंजीमें बैन है उनका नाम लेके। और
اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، پچھلے 3-4 سالوں میں اس نے ایمرج کیا اور یہ انڈیا کے نام سے ہی، انڈیا کے منہ سے ہی ہم نے یہ نام سنا، اور امریکہ سے یہ بیان دلوانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ اس تنظیم کو ہم دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر دہشت گرد تنظیم ہے تو آپ اس میں شامل کریں، لیکن امریکہ میں جو بھارت کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اس تنظیم کا نام کسی طرح سے پاکستان سے جوڑا جائے۔ پاکستان سے تو انہوں نے نام جوڑا نہیں، لیکن یہ بیان دے دیا گیا تھا وہاں پہ کہ ہاں یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور کیونکہ تانے بانے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی تو انڈیا بہت خوش تھا کہ ہم نے اس تنظیم کو ایک اس کھاتے میں ڈلوا دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، جسے کہتے ہیں خود ساختہ طور پہ انہوں نے اپنی خوشی کریٹ کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جب پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں کا امریکہ نے خود ذکر کیا، پاکستان کی قربانیوں کو مانا، تو یہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جا کے آپ جس چیز کے اوپر خوش ہو رہے تھے، وہی سپر پاور یا وہی بڑا ملک امریکہ جو ہے پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ کی ان تمام قربانیوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی بھی کامیابی ہے اور یہ ایک سچائی کی بھی کامیابی ہے۔ دنیا پاگل نہیں ہے، دنیا کو سچائی نظر آتی ہے، سب کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل سطح کے اوپر ملکوں کے اوپر ڈائریکٹلی الزامات نہیں لگائے جا رہے ہوتے، لیکن انٹرنلی سب کچھ لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ان کی ایجنسیز نے بریف نہیں کیا ہوگا؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا بریف نہیں کیا ہوگا کہ بھارت کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے؟ بھارت کا پرابلم ہے اوور کانفیڈنس، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کینیڈا کے اندر حملہ کروا دیا، امریکہ کے اندر اٹیمپٹ کروا دی انہوں نے، اور بہت سے ممالک کے اندر حملے پلان کر رہے تھے، پاکستان کے اندر انہوں نے یہ حرکتیں کی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے ایجنٹس کریٹ کر کے یہاں پہ یا ڈائریکٹلی اپنے ایجنٹس بھیج کے انہوں نے لوگوں کو مروانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کو مروا بھی دیا۔ تو دنیا کو یہ بدماشی نظر آ گئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ان کے پھنسنے کا مسئلہ ہے وہ سب ان کی وہ نو دولتیا ہونا ہے کہ اچانک پیسے آئے تو وہ بالکل پاگل ہو گئے، انہیں سمجھا کہ جی دنیا کی سپر پاور بن گئے ہیں، ہمیں اب کس نے روکنا ہے، دنیا کو لیکچر دینا شروع کر دیا، اور اب دنیا نے جب یہ دیکھا کہ ان کی یہ حرکتیں ہیں تو انہوں نے پھر انہیں ان کی اوقات یاد دلانی شروع کر دی۔ تو پاکستان نے اس طرح سے جو کچھ عرصہ پہلے ایک انڈیا نے موو کی تھی اسے بھی ریورس کر کے الٹا تھپڑ انڈیا کے منہ پہ جڑ دیا۔ اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ، نیکسٹ سٹوری بھی جی بہت انپورٹنٹ ہے ہماری، مودی صاحب کے حوالے سے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ اب ہوا یہ ہے کہ مودی صاحب پچھلے 40 دنوں میں 10 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، واپس بھارت آتے ہیں، 2 دن ٹکتے ہیں اور اس کے بعد پھر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کون کون سے ممالک ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سائپرس میں گئے ہیں جی، وہ کینیڈا میں گئے ہیں، کروشیا میں گئے ہیں، گھانا میں گئے ہیں، ارجنٹائن میں گئے ہیں، برازیل میں گئے ہیں، نمیبیا میں گئے ہیں، یو کے کا ایک وزٹ کیا، اور مالدیپ جیسے ملک میں بھی گئے ہیں جہاں وہ پہلے جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی پہلے انڈیا کوئی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن اب اچانک اسے یاد آ گیا کیونکہ بڑے ممالک یا مین ممالک نے انہیں منہ لگانا بالکل سرے سے چھوڑ دیا۔ اور اس کی ایک جو میجر اور بہت بڑی ریزن ہے کہ یہ مودی نے بھارت چھوڑ کیوں دیا، ٹکتا کیوں نہیں ہے اپنے ملک میں، اس کی ریزن یہ کہ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو اپوزیشن ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی آپ کمبائنڈ اجلاس بلائیں، آپ ہمیں بتائیں جی کہ 6 اور 7 کو کیا ہوا تھا، 9 اور 10 کو کیا ہوا تھا، 4 دن کی جنگ میں کتنے نقصانات ہوئے تھے، کتنے طیارے گرے تھے۔ تو یہ جواب اب وہ دے نہیں پا رہے، اور راہل گاندھی جس کی سیاست بڑے عرصے سے ڈنٹ کا شکار تھی، وہ اس کی سیاست اچانک ابھرنی شروع ہو گئی مودی کی اس حرکت کے بعد جو اس نے اس دفعہ کی۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی حرکت ایسی کر دیتے ہیں اپنے اوور کانفیڈنس میں، جب آپ کو یہ لگنے لگتا ہے نا کہ میں تو ناقابل تسخیر ہوں، مجھے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تو سمجھے وہیں سے آپ کے زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو مودی کے زوال کا ٹائم اسی ٹائم سے شروع ہو گیا کہ جب اس نے یہ سوچا کہ بھائی میں تو بہت بڑا بن چکا ہوں۔ تو اب راہل گاندھی اس سے جینے نہیں دے رہا، وہ آئے دن ڈیمانڈ کرتا ہے جی کہ ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا تھا، آپ نے سیز فائر کیوں کیا تھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو جیت رہے تھے تو سیز فائر کیوں کر دیا، اور اگر سیز فائر کیا تو ان کے پیچھے شرائط کیا تھیں، اور اگر وہ شرائط آپ کی طرف سے تھیں تو وہ بھی سامنے لائیں، پاکستان کی طرف سے تھی تو وہ بھی سامنے لائیں، کیونکہ انہوں نے تو وہاں یہی بیانیہ گھڑا ہے نا کہ ہم نے تو یہ جیت لیا، ہم نے تو سب کچھ کمال کر دیا تھا۔ لیکن انٹرنیشنلی پوری دنیا جب اسے نہیں مانی تو اپوزیشن ان کی کو موقع مل گیا کہ بھائی آپ اپنا جواب لیں مسٹر مودی سے۔ تو مودی صاحب اب جواب دے نہیں پا رہے، اس لیے وہ ملک میں ٹک ہی نہیں رہے، اور ہر اس ملک میں جا رہے ہیں سمجھنا کہ جو ویزا دے دیتا ہے اس کی طرف بھاگ بڑھتے ہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں۔ میں بتاؤں کہ ویزا پرائم منسٹر کے لیے تو اس طرح سے نہیں ہوتا، ان کی جو فورن آفس والے یہ سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ملک جہاں وہ پہلے نہیں سوچا کرتے تھے تو وہاں بھی وہ جا رہے ہیں۔ تو مودی صاحب کی یہ حیثیت یہ ہو چکی ہے اپنے ملک میں، وہ اپنے ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تو یہ ہوا ہے جناب مسٹر مودی کے ساتھ۔ اور اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ یہ سٹوری ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے۔ 3 روزہ ایک جنگ ہے جو کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان میں ہو رہی ہے۔
اب امریکہ نے جمپ ان کیا اور انہوں نے دونوں ممالک کے جو عہدیداران تھے، جو وہاں کے پولیٹیشنز یا ہیڈز ہوں گے، سب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ جڑ دیا، انہوں نے کہا اس جنگ کو دیکھ کے مجھے پاک بھارت جنگ یاد آ گئی جو کہ میں نے رکوائی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ والا جملہ ہم سنتے تھے ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی آپ نے رکوائی تھی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے تو بتا دیا تھا جی کہ ہمارے یہ 3 ایشوز ہیں، آپ کشمیر پہ بات کریں، آپ پانی پہ بات کریں، دہشت گردی پہ بات کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ 3 پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے۔ اب بھارت جو کہ ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو اپنے برابر لینا ہی نہیں ہے، مطلب پاکستان کا نام بھی اپنے ساتھ نہیں سننا چاہ رہے تھے، وہی بھارت جو غرور کی ایک انتہا کے اوپر تھا، اب امریکن پریزیڈنٹ روز انہیں یاد کرواتا ہے۔ اب یقین مانے جب میں ان کے انالسٹ کو سنتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا ان کی گفتگو سن کے انڈینز کی، کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ کیوں نام اس کا لیا جا رہا ہے، پاکستان کو ہمارا نام ساتھ نہ لیں، ہم ان سے بہت اوپر ہیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ انہیں تکلیف شروع ہو گئی تھی اس بات کی، اور بار بار ٹرمپ نے یہ کہہ کے انہیں مطلب اتنا زج کر دیا کہ اب وہ تو اس چیز کے تو عادی ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا نام ان کے ساتھ ہی آتا ہے۔ کچھ اس میں ہماری بھی غلطیاں موجود ہیں کہ جتنا ہم پروگریس کر سکتے تھے ہم نے نہیں کی، اور انڈیا نے پوری دنیا کو یہ ایک شیڈو دکھانا شروع کر دیا، یہ امیج پاکستان کا دکھانا شروع کر دیا کہ پاکستان تو ختم ہو گیا، پاکستان تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کا بیانیہ بہت حد تک دنیا نے بائی بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب پاکستان نے اپنی پوزیشن کو ری گین کیا تو اس ری گین کرنے کے بعد ساری دنیا نے کہا نہیں بھائی یہ تو واقعی کچھ ہیں۔ اب یہ سچویشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا ہے، 26ویں دفعہ اس نے نام لیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی وہ میں نے رکوائی، لیکن مزے کا جملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ جب میرے سامنے آئی تو مجھے پاکستان اور انڈیا کی جنگ یاد آ گئی جو کہ میں نے رکوائی تھی۔ تو اس نے وہ کٹ لگائی ہوئی ہے سک مودی کی اور انڈیا کی، جہاں اسے موقع ملتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ چھوڑتا نہیں ہے بھائی، اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کی کٹ لگانی ہی لگانی ہے۔ بہرحال جی یہ ہو رہا ہے فی الحال جی انڈیا کے ساتھ اور مودی کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو جہاں موقع ملتا ہے کبھی وہ جہاز گرانے کی بات بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آئندہ کچھ آنے والے دنوں کے اندر وہ پوری بات ہی کھول کے نہ رکھ دیں کہ انڈیا نے کس شرط کے اوپر آ کر مطلب سرنڈر کیا تھا، یا پاکستان نے کس شرط کے اوپر سیز فائر کیا تھا، جو انڈیا اس وقت مان گیا لیکن اب اس سے بھاگ رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ پوری بات بھی کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی آخری ٹاپک پہ، ہمارا جی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاکستان میں جی گدھوں نے وقتہ ڈال دیا جی۔ اب ہوا اس طرح ہے جی کہ اسلام آباد میں ترنول ایک علاقہ ہے، اس کے قریب تقریباً کوئی 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا یہ چھاپا تھا، اور ان کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں طاہرہ صدیقی، انہوں نے یہ چھاپا مارا ہے، اور گوشت برآمد ہوا ہے کتنا جی 25 من گوشت گدھوں کا، اور 50 سے زائد گدھے زندہ بھی وہاں سے مل گئے ہیں جی، اور ایک غیر ملکی شہری بھی وہاں سے گرفتار ہوا ہے۔ اور ابتدائی جو تحقیقات ہوتی ہے اس میں یہی سامنے آیا کہ شاید یہ گوشت ملک سے باہر سمگل کیا جانا تھا۔ اب پرابلم یہ ہے جی کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ملک سے باہر ہی سمگل کیا جانا تھا، اور دوسرا کہ اگر ملک سے باہر ہی سمگل کیا جانا تھا تو سمپل اس کے لیے کوئی قانونی طریقہ کار ہو سکتا تھا، یا کوئی اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ کوئی شک ہو سکتی تھی کہ جس میں لیگل کور ہوتا ہے اس چیز کو، کہ پاکستان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ اللیگلی کہیں پہ مل رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو یقین مانے جب آپ ہوٹلز پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، بڑے اور اچھے ہوٹلز کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ یہ ریشو شاید ممکنات میں تھوڑا کم لگتی ہے، لیکن جب آپ چھوٹے ہوٹلز پہ جاتے ہیں یا لوکل علاقوں کے ہوٹلز پہ جاتے ہیں تو گوشت کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کس چیز کا ہے۔ اس معاملے میں ایک زمانے میں لاہور بہت بدنام تھا، لیکن اسلام آباد نے اب مقابلہ کر لیا۔ اسلام آباد نے ان سے بڑے چھاپے پڑوا کے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ ہی نہیں ہم بھی ہیں بھائی، اس مارکیٹ میں مقابلے کر رہے ہیں آپ کے۔ تو باہر سے کھانے میں بہت احتیاط کریں، یہ نہیں کہیں گے کہ نہ کھائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایسے ہوٹلز پہ جائیں کم از کم، یا ایسے لوگوں سے گوشت لیں کہ جن پہ آپ کو اعتبار ہو، یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو کہ یہ اوریجنل جو ہے گوشت آپ کو لا کے دیتے ہیں، یا ان کے ذبح خانہ کہاں پہ ہیں، جتنی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ادروائز اگر کھانے کے بعد آپ کا تھوڑا بہت کوئی دلہتی مارنے کو دل کرے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔